दोस्तों, मक्का क्लॉक टावर पर ऐसी खौफनाक बिजली पहले कभी नहीं गिरी। हरम शरीफ में तूफान ने तबाही मचा के रख दी। अस्तगफिरुल्लाह, या इलाही रहम कर, कहीं कयामत नजदीक तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, सऊदी के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इस खबर ने दिलों को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, आए रोज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिसे देखकर दिल में एक ही ख्याल आता है कि यकीनन कयामत करीब आ चुकी है। ऐसे कितनी ही निशानियां हैं जो जाहिर हो चुकी हैं, जिनमें से एक निशानी मक्का में आने वाला तूफान भी है। मक्का मुकर्रमा में शदीद तूफान और बारिश ने तबाही मचा दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इससे पहले कि हम आपको मजीद मालूमात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये सही जानकारी पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों पेश आने वाले वाक़ये की पेश गोई 2 दिन पहले ही कर दी गई थी। इसके मुताबिक सऊदी हुकूमत ने एहतियाती इक़दामात भी कर लिए, मगर जैसे ही तेज तूफान हवाएं मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुई तो हर चीज को अपनी लपेट में लेने लगी। मंगल और बुध की दरमियानी रात जो हवा चली, मौसम विभाग के मुताबिक वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तेज तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश भी शुरू हो चुकी थी। ऐसी तूफानी बारिश ने वहां पर मौजूद लोगों की सूझबूझ गुम कर दी। जिस वक्त आसमान को गहरे सियाह बादलों ने घेरा, लोग ये देखकर घबरा गए। इसके बाद ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि हरम शरीफ में लाखों की तादाद में जो जायरीन मौजूद थे, उनमें से कई जायरीन के पास अपना सामान भी मौजूद था। हवा का दबाव इस कदर तेज था कि वो इंसानों को भी अपने साथ उड़ाती चली गई। कितने ही लोग अपने आप को कंट्रोल खो बैठे थे। हवा जिस तरफ उन्हें लेकर जा रही थी, वो उसी तरफ बढ़ते जा रहे थे। लोगों का सामान उनके हाथों से छूटकर हवाओं के दबाव के साथ उड़ता हुआ चला जा रहा था। भारी भरकम बैग और शेल्टर तक टूटकर नीचे गिरने लगे थे। हर तरफ तबाही मच चुकी थी। लोग खुद को बचाने की खातिर महफूज जगहों पर जा रहे थे, मगर तेज तूफानी हवा उन्हें कुछ सोचने और संभलने का मौका नहीं दे रही थी। प्यारे दोस्तों, ये मंजर सोशल मीडिया पर फौरन वायरल हो गया। वीडियोस में देखा जा सकता है कि कैसे लोग इस हवा के साथ खुद पर कंट्रोल खो बैठे। कुछ तो भारी सामान और दीवारों से टकराकर जख्मी भी हो चुके। इस बीच आसमान पर इतनी शदीद बिजली चमकी कि सुनहरी फिजा में रोशनी फूट पड़ी। वो बिजली का चमकना इस कदर शदीद था कि बिजली सीधा आकर मक्का क्लॉक टावर पर आकर गिरी। वो कई बार लगातार क्लॉक टावर पर गिरी थी। बिजली गिरने से क्लॉक टावर पर आग की भड़कती चिंगारियां देखी जा सकती है। अल्लाह अकबर, मक्का मुकर्रमा की तारीख में ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा गया। इस कदर तेज बिजली का कड़कना और फिर क्लॉक टावर पर गिरना कोई आम बात नहीं दोस्तों। यकीनन कोई बड़ा कुछ होने वाला है। दोस्तों, जहां सोशल मीडिया पर वीडियोस दिखाई जा रही हैं कि लोग गिर रहे हैं, उनका सामान तक उड़कर जा रहा है, वहीं इंतहाई दिल को सुकून पहुंचाने वाली वीडियो भी मंजर आम पर गर्दिश कर रही है, जिसमें देखा जा सकता है कितने खराब मौसम और सख्त तरीन हालत के बावजूद जहां हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था, शदीद तूफानी बारिश और उस पर आसमान पर चमकती खतरनाक आग, उगलती बिजली, इन सब के बावजूद कई उमरा जायरीन थे जो हर चीज से बेगाने तवाफे काबा में लगे हुए थे, जो इस तूफानी बारिश में बैतुल्लाह के सामने बैठे बारिश में भीगते हुए सर झुकाए अपने रब को याद कर रहे थे, उससे फरियाद कर रहे थे, और उन पर तो जैसे उस मौसम का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो बस अपने रब की पनाह मांग रहे थे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तूफानी हवाओं की वजह से इस दौरान मस्जिदुल हरम के सहन में मुख्तलिफ चीजें उड़ रही हैं। सफाई पर मामूर अमला तवाजुन बरकरार न रखते हुए फर्श पर फिसल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिदुल हराम के एतराफ की सड़कों समेत मक्का मुकर्रमा के दूसरे इलाके भी जेर आब आ गए हैं। एक वीडियो में तूफानी बारिश के दौरान मक्का टावर के ऊपर बिजली चमकती हुई भी देखी जा सकती है। दोस्तों, हरमैन शरीफैन की इंतजामिया का कहना है कि जायरीन
اور نمازیوں کی سہولت کے لیے نماز کی جگہ داخلی راستوں پر فوراً پانی کی نکاسی اور فرش کو سوکھا کرنے کو یقینی بنا گیا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں موسلا دھار بارش کے منظر ہیں جو پوری دنیا میں وائرل ہو چکے ہیں۔ دیکھیے کلاک ٹاور پر بجلی کس طرح ٹکرا رہی ہے، جس قدر تیزی سے بجلی ٹکرائی، سوچئے دور دور تک بجلی کا کڑکنا اور کلاک ٹاور پر گر جانا۔ سنا کیا ہوگا، کسی بھی اونچی عمارت کے سب سے اونچے حصے پر ایک میٹل روڈ لگائی جاتی ہے جسے لائٹننگ روڈ یا لائٹننگ کنڈکٹر کہا جاتا ہے۔ جیسے اس عمارت پر بجلی گرتی ہے وہ اس میٹل روڈ سے گزرتے ہوئے زمین سے مل جاتی ہے اور اس طرح ڈھانچہ محفوظ رہتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں اس کلاک ٹاور کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی اس کو گارڈ لائٹنگ کنڈکٹر لگے ہوئے ہیں اور 800 روڈ لگائی گئی ہیں۔ دوستو، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہم آپ کو قیامت کے قریب تر ہونے والی کچھ نشانیاں بتاتے ہیں۔ آپ اپنے آس پاس جائزہ لے کر دیکھیں کہیں یہ نشانیاں پوری تو نہیں ہو چکی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی جن میں سے کچھ ہم آپ کی گوشہ گزار کریں گے۔ لوگ نماز غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا۔ یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جائے تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نمازوں کی پابند نہیں ہے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا۔ اس زمانے میں مومن کتنا ہی برے سے برا ہو، فاسق اور فاجر ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نماز غارت کرنے لگیں گے، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانتیں ان کے پاس رکھی جائیں گی ان میں خیانت کرنے لگیں گے، سود کھانے لگیں گے، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر دوسرے کی جان لے لیں گے، اونچی بلڈنگز بنائیں گے، دین بیچ کر دنیا کو ضائع کریں گے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی، انصاف نایاب ہو جائے گا، سچ نایاب ہو جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہ ہوگا بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ اور ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مر گیا ہے۔ خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا، امانت دار کو قائم سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہت کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعا کرتے ہیں اس کے بجائے لوگ یہ دعا کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ پیارے دوستو، اگر آج جائزہ لیں، آج دیکھ لیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہ نعرے لگ رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، یا زلزلے آ جائیں، یا لوگوں کی صورتیں بدل دی جائیں، یا آسمان سے پتھر برسیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر راستے میں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہچان نہیں ہے، اگر جان پہچان ہے تو سلام کر لیں گے۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ خاص طور پر اس وقت جب راستے میں اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں تو اس وقت سب آنے والوں کو سلام کرنا چاہیے، لیکن اگر آنے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو اور سلام کی وجہ سے اپنے کام میں خلل کا اندیشہ ہو تو پھر سلام نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں گے تو بھی سلام نہیں کریں گے، اس سلام کا رواج ختم ہو جائے گا۔ غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا، یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا، اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے ہمیں ڈگری مل جائے، نوکری مل جائے گی،
عزت اور شہرت حاصل ہو جائے گی، ان مقصد کے لیے دین کا علم پڑھا جائے گا، آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی۔ پیارے دوستو، اب آپ ذرا ان نشانیوں پر غور کریں کہ یہ تمام نشانیاں ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے میں سچ ہو رہی ہیں، اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اتر پردیش کے چھوٹے سے گاؤں کا بتایا جاتا ہے، جہاں پر ایک غیر مسلم اور مسلم کا گھر آس پاس میں تھا۔ غیر مسلم کے گھر میں 4 یا 5 سال کی چھوٹی سی بچی تھی۔ وہ پاس میں ہی اپنی ایک سہیلی کے گھر پر کھیلنے کے لیے جا کرتی تھی۔ جس طرح سے عام گھروں کے بچے اپنے آس پاس کے گھروں میں کھیلنے کے لیے جا کرتے ہیں، ویسے ہی یہ اپنے پاس کے گھروں میں کھیلنے جا کرتی تھی۔ پر جس بچے کے ساتھ یہ کھیلنے جاتی تھی وہ بچی مسلمان تھی۔ اس کی والدہ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھایا کرتی تھی، اس لیے وہ لڑکی کچھ دیر تو اپنی سہیلی کے ساتھ میں کھیلتی، اس کے بعد میں جب اس کی والدہ اپنی بچی کو قرآن مجید سکھانے کے لیے بلاتی تو وہ ہندو لڑکی بھی اس کے ساتھ میں یعنی اس کے آس پاس بیٹھ کر قرآن کو دیکھا کرتی۔ دھیرے دھیرے اس کا بھی من یعنی اس کا بھی دل پڑھنے کو کرنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی سہیلی کی ماں سے کہا کہ آنٹی، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اب سہیلی کی ماں نے ساتھ میں اس کو بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ غیر مسلم لڑکی نے دھیرے دھیرے قاعدہ پڑھنا سیکھ لیا، پھر قاعدہ قرآن مجید بھی اپنی سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس بچی نے اپنے ماں باپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا، یعنی کہ وہ اس بات سے انجان تھے۔ جب مسلم لڑکی نے قرآن مجید پڑھنا مکمل سیکھ لیا، تب تک یہ غیر مسلم لڑکی بھی پورا قرآن مجید پڑھنا سیکھ گئی تھی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ بچی جوان ہو گئی۔ ماں باپ نے اس لڑکی کی شادی غیر مسلم ہندو کے ساتھ طے کر دی۔ وہ اتنا زیادہ سخت تھا، کٹر تھا کہ مسلمانوں کو دیکھنا تو دور کی بات، مسلمانوں سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتا تھا، کیونکہ اس کو مسلمانوں کے بارے میں غلط گائیڈ کیا گیا تھا۔ اب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی۔ ایک دن وہ لڑکی اپنی مسلم سہیلی کی ماں کے پاس گئی اور اس کو کہنے لگی کہ میں نے آپ سے پورا قرآن مجید پڑھنا تو سیکھ لیا، میں نے دل ہی دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا، مگر میں اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ اگر میں نے ان کو یہ بتا دیا تو گھر میں کلیش ہو جائے گا اور مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا، اور اب میری شادی بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہونے والی ہے جو مسلمانوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ سن کر اس کی سہیلی کی ماں نے کہا، بیٹا، اگر تجھ کو قرآن پاک سے سچی محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع ہونے سے ضرور بچا لے گا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد میں سہیلی کی والدہ نے اس کے لیے شادی کا ایک تحفہ تیار کیا۔ اس کو گفٹ کے طور پر قرآن مجید کو تیار کر کے دینے کا ارادہ کیا۔ اس کے گھر جا کر اس لڑکی کی ماں سے کہا کہ ہم نے اس کی پیکنگ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ تحفہ لڑکی کے سسرال میں ہی کھلے، یعنی کہ اس گفٹ کو یہاں پر مت کھولیے گا۔ لڑکی کی ماں نے ان کی اس بات کو مان لیا، اور پیارے دوستو، اس کے بعد میں اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے سسرال پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ میں وہ قرآن مجید کا تحفہ بھی اس کے ساتھ سسرال پہنچ گیا۔ اس لڑکی نے قرآن کو کہیں پر ایک باکس میں چھپا دیا۔ اب اس کا شوہر جب بھی آفس جاتا، جب وہ گھر میں اکیلی ہوتی تو وہ چپکے سے قرآن مجید کو نکالتی اور پڑھنا شروع کر دیتی۔ پیارے دوستو، اس طرح سے کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی۔ اب وہ سوچنے لگی کہ میں نے تو اپنی ایمان کو چھپایا ہے، جب شوہر گھر پر نہیں ہوتے تو میں قرآن مجید پڑھ لیتی ہوں، مگر میرے اس بچے کا کیا کروں گی؟ میرے بچے کے ایمان کا کیا ہوگا؟ یہی سوچ کر وہ اللہ سے دعائیں مانگتی کہ یا اللہ، کوئی ایسی ترکیب بتا کہ میں اپنے بچے کو بھی کلمہ پڑھا سکوں۔ پیارے دوستو، اس کو کوئی بھی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کو بول سکے، مگر اللہ کی شان دیکھیے، ایک اور اس کا شوہر بیمار ہو گیا، وہ ہاسپٹل میں اپنا ٹیسٹ کرانے کے لیے پہنچ گیا۔ جب ڈاکٹر نے اس کی ساری جانچ کر لی، جب اس کو اس کے بارے میں بتایا گیا تو وہ سن کر اور پریشان ہو گیا، کیونکہ ڈاکٹروں نے اس کو بتایا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے، اس کے بچنے کی امید ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ شوہر یعنی وہ لڑکی کا ہسبینڈ، وہ پتی، حیران اور پریشان اپنے گھر آیا، اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا، کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو، وفادار ہو، محبت کرنے والی ہو، نیک ہو، لیکن اب تمہارا اور میرا ساتھ صرف کچھ ہی دنوں کا ہے، میری زندگی صرف 1 مہینے کی ہے اور باقی ہے
اس نے پھر ہاسپٹل کے تمام واقعات اپنی بیوی کو بتا دیے۔ دوستو، اس بات کو سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی، اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس میں اس کی ایک دوا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر آپ وعدہ کریں کہ میں جو کچھ بھی کروں اس کے بارے میں آپ مجھ سے کچھ سوال نہیں کریں گے۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا تو تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، تمہاری ہر بات مان لی جائے گی۔ اس کے بعد میں اس لڑکی نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر پر دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور میرا یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مجھ سے کچھ سوال نہیں پوچھیں گے۔ اس کے بعد میں اس کے شوہر نے سوال کرنا ہی بند کر دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد میں اللہ کی شان کریمی دیکھیے، ایک مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی، پورے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ پھر ایک مہینے کے بعد اس کا ٹیسٹ کروایا گیا تو اس کی جانچ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران ہو گئے، کیونکہ اس کی جانچ میں آیا کہ اس کو کینسر نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ جانچ میں آیا کہ اس کو کینسر کبھی تھا ہی نہیں۔ دوستو، اللہ اپنی قدرت سے اس شخص کو پوری طرح سے صحت مند کر دیا۔ بے شک اللہ جسے چاہے شفا عطا کرتا ہے، اور جب وہ بالکل صحت مند ہو گیا تو بہت خوش ہوا، بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے پوسیبل ہوا اور بولو تم اب کیا چاہتی ہو، میں تمہاری ہر بات کو پورا کر دوں گا۔ بیوی نے اس کے بعد میں بے جھجک تمام باتیں اپنے شوہر سے شیئر کر دی کہ کس طرح وہ اپنی سہیلی کے گھر پر کھیلنے جاتی تھی جب وہ چھوٹی سی بچی تھی، اور کس طرح سے اس نے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیا، کس طرح سے اس کو قرآن گفٹ میں ملا اور کس طرح سے وہ گھر میں چھپ کر قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اس کے بعد میں اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب شوہر اس کی بات کو منع نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ دوستو، اس کے بعد میں اس عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ بھی مسلمان پیدا ہوا، مطلب یہ کہ اب یہ پوری فیملی مسلمان تھی، مگر ابھی بھی ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر ان کے بارے میں ان کے گھر والوں یعنی پریوار اور سماج والوں کو، لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو پتا چلے گا تو وہ ہمیں جینے نہیں دیں گے، وہ ہمیں پریشان کر دیں گے، ہمیں سماج سے بے دخل کر دیں گے۔ تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ اس کی تم فکر مت کرو، اس کا بندوبست انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد نے اس میں اپنی جاب کے لیے سعودی عرب کی ایک بڑی کمپنی میں اپلائی کر دیا، اور اللہ کی قدرت سے اس کی جاب سعودی عرب کی ایک بڑی اچھی کمپنی میں لگ گئی۔ اب وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلے گئے اور باقی تمام زندگی سعودی عرب میں گزارنے لگے۔ وہاں پر وہ قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، یہ اللہ کی شان کہ اللہ جسے چاہے جس کی زندگی سنوار دے اور جس کو چاہے اس کو بگاڑ دے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو قرآن مجید پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ قیمتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔